बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन। नाजरीन, दुआगो हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना के मूज़ी वबा से निजात अता फरमाए। जी सज्जाद तरीन साहब। नकी साहब, मेरी भी दुआ है कि मौला पंजतन पाक के सदक़े हमें इस मूजी मर से हमारी जान छुड़ाए, पूरी आलम इंसानियत से इसकी जान छुड़ाए, क्योंकि आलम इंसानियत बहुत मुश्किलात का शिकार होती जा रही है। जी अच्छा, चूँकि मुश्किलात का जिक्र हो रहा है तो इब्तिदा में इसी पे ही बात करें। आज दो तो बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई हैं। एक तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ये इजहार किया है कि मई के आखिर में और जून के पहले हफ्ते में जो कोरोना की ये सूरत हाल है और कोरोना के मरीज़ों की तादाद है वो पाकिस्तान में अपने नुक्ता अरूज पर पहुंच जाएगी, बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और ये उसकी इंतहा होगी। एक तो इस खदशे का इजहार किया गया है मई के आखिर और जून की इब्तिदा में। इसके साथ साथ सिर्फ शाह महमूद कुरैशी ने नहीं बल्कि आज सिंध के मारूफ डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने भी आइंदा दिनों में मज़ीद खदशात का इजहार किया है कोरोना के हवाले से कि ये सूरत हाल जो है वो गंभीर हो सकती है। अब जाहिर है वो माहिरीन हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पर इसको डील कर रहे हैं। उस हवाले से ये बात की जा रही है, जबकि कुछ खबरें थोड़ा सा वैक्सीन और उनके ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की भी बात चल रही है, उस पर भी जिक्र करेंगे। लेकिन ये दो बड़ी अहम बातें थी। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी एक खदशे का इजहार किया है कि चूँकि ये इस वक्त जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है सिंध में, ये गुंजान आबाद इलाके में ज़्यादा फैल रहा है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर चुकी है और अब तक की इतलात के मुताबिक 212 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन सेहतमंद होने वाले और शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद जो है वो 1,000 से भी ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी खबर है। अच्छा, अब तरीन साहब, इस सूरत हाल में जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं आइंदा दिनों में सूरत हाल किस जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि साथ फिर आपके इल्म में हम रोज़ाना बात करते हैं, मईशत को सहारा देने की भी बात की जाती है। आज वज़ीर ख़ारजा ने यह बात की कि एक जानिब हम गरीब मुल्क हैं, हम मुकम्मल लॉकडाउन भी नहीं कर सकते और खदशे का इजहार भी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि वज़ीर ख़ारजा ने जिन खदशात का इजहार किया है, डॉक्टर्स ने जो कुछ कहा है और जो कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं, इससे तो सूरत हाल ऐसे लग रहा है कि बहुत सूरत हाल कोई अच्छी नहीं होगी आने वाले दिनों में। अल्लाह ना करे कि जिस ख़तरात का इजहार किया जा रहा है वो रूनुमा हों, लेकिन जो हालात बताए जा रहे हैं उनसे ऐसे यकीनन महसूस हो रहा है कि सूरत हाल कोई अच्छी नहीं होगी। अब देखें नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात यह है कि किसी आदमी की अगर घर की छत गिर जाए ना तो वहाँ कोशिश ये की जाती है कि पहले लोगों को रेस्क्यू किया जाए, ना कि ये नहीं किया जाता कि जी पहले उनकी छत बनाई जाए। लोगों को रेस्क्यू अगर सबसे पहले रियासत का काम है लोगों को महफूज बनाना, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना। मईशत जो है वो तो चलती रहेगी, ये कोई ऐसी बात नहीं, मईशत फिर बेहतर हो जाएगी। आपको याद होगा 1971 में जब हमारा मुल्क टूट गया, बांग्लादेश अलहदा हो गया हमसे, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ मुल्क का, लेकिन मईशत जो है वो फिर साथ साथ चलती रही, उसको हम बेहतर बनाते रहे और फिर इस सूरत हाल पे आ गए कि हम एक एटमी ताकत भी बन गए हैं। तो मईशत जो है वो अब मेरे ख्याल में सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, मईशत पे इतना गौर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, जो वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हम गरीब मुल्क हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना बहुत ज़रूरी है। देखें, जिस ख़ानदान का कोई फ़र्द चला जाएगा वो जो एक नुकसान होगा वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। मईशत की तलाफ़ी तो हो सकती है, आहिस्ता आहिस्ता हम मईशत को फिर बेहतर करके और जो हुकूमती इक़दामात हैं उनसे बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और बेहतर होंगे। लेकिन अगर लोगों का नुकसान हो जाएगा तो वो मेरे ख्याल में नाकाबिल तलाफ़ी है। हुकूमत को मईशत अब सेकंड प्रायोरिटी रखनी चाहिए और पहली प्रायोरिटी ये रखनी चाहिए कि लोगों को बचाया जाए, चाहे वो लॉकडाउन की सूरत में हो चाहे कोई और सूरत में हो, क्योंकि जैसे जैसे टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सामने आ रही है। मुतासरीन की तादाद अब केपी में आ रही हैं, सिंध में आ रहे हैं, इसी तरह बलूचिस्तान में आ रहे हैं, हमारे जनूबी पंजाब में बहुत सारे लोगों की तादाद जो सामने आ रही है। जनूबी पंजाब की भी बात की है और आपके इल्म में है जो वजीर सेहत हैं पंजाब की यास्मीन राशिद साहबा, उन्होंने भी विजिट किया है मुल्तान का भी, राजनपुर का भी, और शाह महमूद कुरैशी भी ज़ाहिर है मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज तरीन साहब। एजाज तरीन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त मुल्तान और ओवरऑल जनूबी पंजाब में कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल है और साथ ही वो विजिट के हवाले से भी हमें आगाह कर दीजिएगा। जी देखें, जो मुल्तान में है
وہ تو جیسے میں پہلے بھی کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ ملتان میں پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے کرونا سینٹر بنایا گیا ہے، اور پورے پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ ملتان میں لائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو مظفر گڑھ میں ہے وہاں بھی جتنے بھی پازیٹیو مریض ہیں وہ رجب طیب اردگان اسپتال میں بھی لائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جبکہ پنجاب کے کئی شہروں میں جو ہے وہ ان کی قیادت جو ہے وہ پازیٹیو مریضوں کو دوسرے شہروں کے اپنے شہروں میں نہیں آنے دے رہی۔ ملتان میں ایک بات جو آج خوش آئند ہے، پی ایم اے کے مطابق آج 27 جو ڈاکٹر تھے جنہیں علاج کرتے ہوئے کرونا پازیٹیو ہوا تھا، ان میں سے آج 19 ڈاکٹر جو ہیں وہ رجب طیب اردگان اسپتال سے صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو گئے ہیں، جبکہ 2 نرسز جو ہیں وہ بھی آج جو ہے صحت یاب ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہو چکی ہیں، جبکہ 2 ڈاکٹر اور 6 جو دیگر لوگ ہیں عملے کے، ان کے ریزلٹ آنا باقی ہے۔ نیشنل اسپتال ملتان میں اس وقت جو ہے 39 مریض کرونا کے جو ہیں وہ آئسولیشن روم میں داخل ہیں، جبکہ کرونا سینٹر میں 13 پازیٹیو لوگ داخل ہیں۔ اسی طرح 26 سسپیکٹڈ مریض جو ہیں وہ بھی داخل ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سعودی عرب سے خصوصی پرواز کے ذریعے جو 223 مسافر سعودی عرب سے ملتان آئے تھے، آج ان میں سے 203 مسافروں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ نیگیٹو آئے ہیں، جبکہ 15 مسافروں کے جو ہے وہ کرونا کا شکار ہیں، وہ قرنطینہ سینٹر میں ان کا علاج شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ دیگر جو مسافر ہیں ان کے ریزلٹ ابھی آنا باقی ہیں۔ اسی طرح شارجہ سے آنے والی خصوصی پرواز جو ہے اس کے 208 مسافر جو ملتان پہنچے تھے، ان کے سیمپل جو ہیں وہ لاہور بھجوا دیے گئے ہیں، ان کے نتائج کا انتظار ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ملتان کے جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے، وہ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہے، اور پورے پنجاب کے 34 اضلاع سے جو لوگ ہیں وہ ملتان میں لائے جا رہے ہیں، قرنطینہ سینٹر میں لائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح نیشنل اسپتال میں جو ہے اور قرنطینہ سینٹر میں ڈاکٹرز کے لیے جو حفاظتی سامان ہے وہ ناکافی ہے۔ اس پر جو ہے پی ایم اے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرا چکی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اجاز ترین صاحب آج پنجاب کی وزیر صحت نے بھی وزٹ کیا ہے، تو کیا یہ معاملات جو ڈاکٹرز کے والے سے آپ بتا رہے ہیں یا جس رجحان کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ ان کے سامنے رکھے گئے، ان کا کوئی رسپانس سامنے آیا اس پر؟ جی، وزیر صحت محترمہ یاسمین راشد صاحبہ ملتان آئیں اور انہوں نے منسٹر کا وزٹ کیا، لیکن وہ بھی لالی پاپ دے کر چلی گئی۔ سرکٹ ہاؤس میں جب میڈیا کے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے وہ سیکھ پا ہو گئی جب ان سے سوال کیا گیا کہ منسٹر میں انتظامات ناکافی ہیں۔ اس کا اظہار وزیر خارجہ بھی کر رہے ہیں، اس کا اظہار پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ملتان بھی کر رہی ہے، تو انہیں کیوں نہیں حفاظتی سامان دیا جاتا؟ تو ان کا کہنا تھا کہ جی ہاں جی میں نے سامان پورا کر دیا، لیکن جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ نے سامان دے دیا ہے تو پھر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور وزیر خارجہ کیوں تعاوضات کا اظہار کر رہے ہیں، اسی پر وہ سیکھ پا ہو گئی اور وہ پریس کانفرنس میں سوالوں کے جواب دینے کی بجائے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ رحیم یار خان بھی گئیں اور دیگر شہروں میں بھی گئیں، وہاں بھی صورتحال میڈیکل کے حوالے سے کچھ اچھی نہیں ہے۔ وزیر خارجہ کا جو لگتا تھا کہ وہ بے بس ہے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ وزیر صحت پنجاب اور سیکٹری ہیلتھ جو ہے وہ ملتان تشریف لائیں، اس سے ان کی بے بسی عیاں تھی۔ بالکل صحیح، بے بسی عیاں ہے وزیر خارجہ کی اسمبلی ہے یا وزراء ہے، وہ بھی ان کی بھی عدم دلچسپی ہے ملتان میں کرونا کے حوالے سے۔ بہت شکریہ اعجاز ترین صاحب، آپ نے وقت دیا اور ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کیا۔ اب سجاد ترین صاحب، ایک جانب خدشات، یعنی ہم نے ملتان کی بات ابتدا میں اس لیے کی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ملتان سے ہے، یاسمین راشد صاحبہ نے وہاں وزٹ کیا۔ ملتان میں اوورال پنجاب کا بالعموم لیکن بالخصوص جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا آئسولیشن سینٹر بھی ہے، قرنطینہ سینٹر بھی ہے، وہ وہاں پہ قائم کیا گیا ہے۔ جتنے پیشنٹ باہر سے آ رہے ہیں ان کو وہاں رکھا جاتا ہے۔ تو صورتحال اور رجحانات آپ کے سامنے ہیں، تو میرے خیال میں جب یہ صورتحال ہے، وزیر خارجہ کی بات بھی نہیں مانی جا رہی جن کا تعلق ملتان سے ہے، تو میرے خیال میں ان کے خدشات بھی پھر درست ہیں۔
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود صاحب نے جو بات کی تھی اس سے ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے پنجاب کے پورا جو صحت کا نظام ہے اس پہ عدم اعتماد کر دیا ہے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے میرے خیال میں جیسے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف بتا رہے تھے اعجاز ترین صاحب کہ وہ پریس کانفرنس میں جواب دینے کی بجائے وہ ناراض ہو گئیں یا سیخ پا ہو گئیں۔ دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا یہ کوسچن نہ پوچھا جائے کہ جی ڈاکٹرز کو باقاعدہ پراپر جو ہے وہ ڈریس نہیں مل رہا ہے، وہ کٹس نہیں مل رہی جس سے وہ انہوں نے کرونا کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری ڈاکٹر سیمی جمالی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہمیں کہنا کہ ہمیں جو ہے کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ دشمن نظر نہیں آتا، ہمیں جو ہے کرونا سے بچنا ہے۔ تو بچنے کے لیے جو حفاظتی اقدامات ہیں، جو ڈاکٹرز کے لیے کٹس ہیں، وہ تو فراہم کرنا بہت ضروری ہیں۔ اگر وہ کٹ فراہم نہیں کی جائیں گی تو ڈاکٹرز کو اگر پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی تو صورتحال کیسے چلے گی؟ لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف یہ بتا رہے تھے ملتان سے کہ اب ڈاکٹرز جو ہیں وہ کافی 18-20 کی تعداد میں ٹھیک ہو گئے ہیں، کچھ نرسیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں، کچھ باقی عملہ جو ہے ان میں سے بہتری آ رہی ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ڈاکٹرز بہتر ہو رہے ہیں، کیونکہ اس وقت فرنٹ لائن پہ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ ڈاکٹر لڑ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹرز کو تمام کٹیں فراہم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، نہ کہ کسی اور کی ذمہ داری ہے۔ اور اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حکومتی جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ بتانے چاہیے۔ جہاں نہیں ہو پا رہے ان کو وہ حوصلہ دیا جائے کہ ہم وہ اقدامات کریں گے۔ جہاں ڈاکٹروں کو حفاظتی کٹیں نہیں مل رہی بتایا جائے کہ جی ابھی نہیں ہے، چائنا سے منگوا رہے ہیں، وہ ہم دیں گے۔ تو یہ اب ناراض ہونے کی یا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب حقائق کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ ہمارا سامنا ایک ایسے دشمن سے ہے جو نظر نہیں آتا۔ جی اچھا، اب دو باتیں ہیں سجاد ترین صاحب، ایک تو وہ ناراض ہو جانے کا جو پہلو ہے اس سے ایسا لگتا ہے وزیر خارجہ کی ڈیمانڈ شاہ محمود قریشی صاحب کی وہاں کے ایم این اے ان کا حلقہ بھی ہے، اور دوسری جانب جو وزیر صحت ہے پنجاب کی ان کا رسپانس، ان کا ناراض ہو جانا، یہ میرے خیال میں ایک بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت ہاسپٹلز پر بھی اور پنجاب حکومت میں، تمام اوورال ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں ان پر پریشر ہے۔ تو یہ اس کا بالکل واضح طور پر ثبوت ہے کہ اس وقت بے بسی کا اظہار دونوں جانب سے کیا جا رہا ہے، ڈیمانڈ کرنے والا بھی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے اور جس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ بھی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جنوبی پنجاب پورے کی سیاست کرتے ہیں، وہ حلقہ ان کا ملتان کا ہے لیکن وہ پورے جنوبی پنجاب کی سیاست کرتے ہیں، وہ اپنا ایک گروپ رکھتے ہیں وہاں۔ تو جنوبی پنجاب کی جو محرومی ہیں، جو جنوبی پنجاب میں چیزیں نہیں ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ان کا گائے بگائے ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ہیلتھ کے نظام پر بھی بات اٹھائی، حالانکہ وہ حکومت میں شامل ہیں۔ اب جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں ریکویسٹ کروں گی سیکرٹری صاحب سے کہ وہ بھی وزٹ کریں، مطلب بیوروکریسی کے سامنے جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو بے بس نہیں ہونا چاہیے، لیڈرشپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیکرٹری ہیلتھ جو ہے ایک پرفارم نہیں کر پا رہے تو آپ ان کو تبدیل کر دیں، بہت سینکڑوں سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس جو پرفارم کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو لے کے آئیں، آپ چیف سیکرٹری کو بتائیں کہ جناب یہ آدمی کام نہیں کر رہا، اس کو لگایا جائے، دوسروں کو لگایا جائے۔ تو اب لوگوں کو تبدیل کرنا چاہیے، جو پرفارم کرنے والے آدمی ہیں ان کو لایا جائے۔ دیکھیں سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ وہ انسانی زندگیوں کو بچانے کا ہونا چاہیے، پہلا مشن یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بچایا جائے۔ جب ہم لوگوں کو بچائیں گے تو پھر معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، پھر نظام بھی بہتر ہو جائے گا، پھر ساری چیزیں ہو جائیں گی، لوگوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی زندگیاں بچانا جو ہے وہ سب سے اہم نقطہ ہونا چاہیے۔ جی جان ہے تو جان ہے، وہی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آج ڈاکٹرز نے بھی بات کی ہے، آج سندھ کے ڈاکٹرز نے بات کی ہے، میرے خیال میں وہ تمام ڈاکٹرز کی ترجمانی تھی۔ اب یہ جو چونکہ یہ جو سوال کا ابھی اظہار کیا گیا ہے وزیر صحت سے بھی، وہ بھی ظاہر ہے یہ تھا ڈاکٹرز کی کٹس کے حوالے سے، تو یہ پورے ملک کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے بلوچستان میں ایک سٹرائک ہوئی تھی، وہ ڈاکٹرز کٹس مانگ رہے تھے، اسی طرح لاہور میں بھی یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ اوورآل ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، دیگر بھی، کہ ہمیں جو ہے حفاظتی کٹس دی جائیں۔ آج ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کر کے خدشات کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا ایک تو ڈاکٹرز جو ہمارے فرنٹ لائن پہ ہیں اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پھر ہاسپٹلس کو سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا پھر، اور یہ بات میرے خیال میں بڑی جسٹیفائڈ بات ہے کہ جب ڈاکٹرز ہی اس کا شکار ہو جائیں گے تو پھر ہاسپٹلس کو نہیں سنبھالا جا سکے گا۔ تو وہ بنیادی طور پہ پہلی ترجیح پر ڈاکٹرز کو کٹس فراہم کرنا، اور دوسری ترجیح اوورآل وہ تو ہے ہی کہ انسانوں کی جان بچانا ہے۔ تو وہ جو ڈاکٹرز کے خدشات سامنے آ رہے ہیں، یہ بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بات ہے کہ ان کو بھی اس طرح سے حفاظتی کٹس نہیں مل رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جو صحت کا نظام ہے پاکستان کا، وہ صحت کا نظام اس طرح نہیں ہے جیسے کہ امریکہ میں ہے، وہ اس طرح نہیں ہے جیسے کہ برطانیہ میں ہے۔ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ 40 سال اقتدار میں رہے ہیں وہ اپنا علاج تو یہاں مقامی ہسپتالوں میں نہیں کراتے رہے،
وہ اپنا علاج لندن میں کراتے رہے ہیں. ان کو چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ لندن چلے جاتے ہیں, برطانیہ جا کے اپنا علاج کراتے ہیں. یہاں جو پرائم منسٹر عمران خان یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ یہاں طبقاتی نظام بنا ہوا ہے. جو ایک طبقہ ہے وہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں جاتا ہے, وہ پیسے والا طبقہ ہے. جو غریب آدمی ہے, جو مسکین آدمی ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ سرکاری ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. اور جب سرکاری ہاسپٹل کا یہاں جو صحت کا نظام ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے علاج باہر کرائے ہیں, یہاں ہسپتالوں پہ انہوں نے توجہ نہیں دی. یہ بڑی بالکل صحیح بدقسمتی ہے, ہے یہ اسی کا ہماری. نتیجہ ہے, اسی کا نتیجہ یہ ہے. جی تھوڑی سی میرے خیال میں پشاور کی ترین سب صورتحال جان لیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال اس وقت چل رہی ہے, KPK کے حوالے سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے. عمران ایاز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے بیورو چیف ہیں. بہت شکریہ عمران ایاز. آپ کیا سمجھتے ہیں اوورآل پشاور میں اور KPK میں کیا صورتحال ہے, کیا رجحان دکھائی دے رہا ہے آپ کو کورونا کے مریضوں کا اور صحت یاب ہونے والوں کا؟ شکریہ جی. اس وقت اگر پشاور کی میں بات کروں تو اس وقت حالات جو ہیں تقریباً جو تعداد ہے سرکاری جو فگر موصول ہوئی ہے اس میں 1345 لوگ جو ہیں وہ اس وقت متاثر ہوئے ہیں. یہ بتا دوں کہ اب تک جو ہے اس میں 24 گھنٹوں کے درمیان 6 افراد اس میں جاں بحق بھی ہو چکے ہیں, جبکہ جاں بحق افراد کی جو ٹوٹل تعداد ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں وہ 80 ہے. یہ ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ جو 1345 افراد جو اس وقت جن کے رپورٹ ہوئے ہیں, جن کا مثبت آیا ہے, ان میں سے 335 افراد ایسے ہیں جنہوں نے کرونا کو شکست دی ہے, وہ صحتیاب ہوئے ہیں اور صحتیاب ہونے کے بعد اس وقت اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ابھی جو ڈیتھ ریشو ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ہے, کیونکہ 80 کی تعداد ہے, 1345 ٹوٹل مریض تھے جن کا پازیٹیو آیا تھا. ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اب جیسے جیسے ٹیسٹ کی جو اس میں تیزی آ رہی ہے اس طرح اس میں جو پازیٹیو کیسز ہیں اس میں بھی زیادہ ہو رہے ہیں, کیونکہ اب تک جو کیس آ رہے تھے روزانہ کی بنیاد پر وہ 40-45 تھے, اب یہ 69, 70 اور 80 کے قریب جو ہے یہ پہنچ چکے ہیں, جو کہ انتہائی ایک تشویشناک بات ہے. لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ 345 افراد جو ہیں اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں, اور صوبائی حکومت جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو لوگ اس وقت اس مباحث میں ان کی رپورٹ مثبت آئی ہے ان کو بہتر سے بہتر سہولیات دی جا سکے اور کوشش کی جا سکے تاکہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحتیاب ہونے میں ان کی مدد کی جائے اور ان کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ اس میں ٹینشن نہ لیں اور جلد سے جلد ہے وہ صحتیاب ہو. اچھا عمران ایاز, یہ آگاہ کیجئے گا کہ اس وقت آپ نے جیسے بھی ذکر کیا ڈاکٹرز کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے, جو فرنٹ لائن پہ ہیں ان کے اپنے بھی اور پھر مریضوں کے حوالے سے بھی, متعلقہ حکام کا کیا کہنا ہے, اور ساتھ ساتھ میں یہ سوال بھی آپ کے سامنے ہی رکھ دوں, ہمیں مختصراً یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے جیسے ابھی آپ نے رجحان کا ذکر کیا اس کے بعد حکومتی اقدامات لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیا نظر آ رہے ہیں وہاں؟ لیکن جی میں سب سے پہلے ایک لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا کہ لاک ڈاؤن جو ہے ایک یہ تو ہے دفعہ 144 نافذ ہے, ڈبل سواری پر پابندی ہے, گاڑی میں 2 افراد سے زیادہ اس پہ پابندی ہے, لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں اب میں جو فیلڈ میں ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے, تو یہ تمام چیزیں صرف کاغذوں تک محدود ہیں, پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ایسا. شہر تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دکانیں تقریباً کھلی ہوئی ہیں, روڈ پہ ٹریفک اسی طرح رواں دواں ہے جس طرح کے عام حالات میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈبل سواری کا کوئی کنسپٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈبل 2 بندے ہو 3 بندے ہو کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اس میں اب یہ 2-3 دن سے انتہائی نرمی اس میں آئی ہے, اور اس نرمی کا لوگ جو ہیں وہ اس کا بھرپور فائدہ لے رہے ہیں اور گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. یہ تو ایک سوال ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹرز کی کیا پوزیشن ہے, تو ڈاکٹر جو ہیں وہ فرنٹ لائن پہ ہیں. اس وقت شروع میں کچھ ڈاکٹروں کو مسائل کا سامنا تھا, وہاں پہ ان کے پاس پراپر کٹس نہیں تھی, کچھ مسائل تھے. اب چوں وقت گزرتا جا رہا ہے ان کو وہاں پہ کٹس فراہم کی جا رہی ہے, پراپر وہاں پہ انتظامات کیے جا رہے ہیں, تو کچھ جو ڈاکٹرز تھے جو اب ان کے مسائل تھے وہ کافی حد تک حل ہو گئے ہیں اور اب ان کی جو پریشانی ہے کسی حد تک کم ہو گئی ہے. اس وقت ڈاکٹر جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو مریض, کیونکہ پشاور میں 4 بڑے ہاسپٹلز ہیں, اس میں ایک جو لیڈنگ ہاسپٹل ہے وہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, اس میں جتنے بھی کیسز پازیٹیو آ رہے ہیں وہاں پہ ان مریضوں کو لایا جا رہا ہے, وہاں پہ وارڈ مختص کر دیا گیا اور وہاں پہ علاج ہو رہا ہے, اور جتنی بھی ڈیتھس ہو رہی ہیں تقریباً وہیں سے رپورٹ ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب چونکہ تعداد کم آ رہی ہے تو وہ مریض جن کو سخت ضرورت ہے ہاسپٹل کی وہ وہاں پہ ان کو ایڈمٹ کروا رہے ہیں, ان کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ اب جب سہولیات آ گئی ہیں, کچھ بہتری آ گئی ہے,
تو ڈاکٹرز ہیں اب بھی وہ تمام فوکس جو ہے اپنے مریضوں پہ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ صورتحال بہتر آ رہے ہیں ان کو پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ دی جائے. بہت شکریہ. عمران نیاز ہمارے ساتھ موجود تھے. پشاور کی صورتحال آپ نے جانی ہے. لیکن صاحب ایک بات ان ساری باتوں سے جو بات میرے خیال میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی رجحان کوئی لوگ تھوڑا ریلیکس ہو گئے ہیں. 2-3 دن میں جو لاک ڈاؤن کی نرمی کی یہ بات بتا رہے ہیں, ریلیکس ہو گئے ہیں, اور ظاہر ہے اس میں پھر وہ تناسب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو یہ خدشات موجود ہیں. پھر بات گھوم پھر کے میرے خیال میں لاک ڈاؤن پہ آ جاتی ہے, اور میرے خیال میں وہ پھر لاک ڈاؤن کرنا ہی پڑے گا. صورتحال ادھر ہی جائے گی جو صورتحال ابھی مجھے جو پکچر نظر آئی ہے پشاور سے جو بھی خبر آ رہی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اگر لوگوں کو تھوڑی سی نرمی دیتی ہے نا, جیسے ہمارے پشاور کے بیورو چیف بتا رہے تھے, تو لوگ اس نرمی کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. جب یہ کہا گیا ہے کہ موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری نہ ہو تو نقی صاحب پھر نہیں ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اگر لوگوں کو کہا جائے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو لوگ وہی کام کرتے ہیں. اب موٹر سائیکل پہ اگر 3-3 4-4 لوگ بیٹھے جائیں گے تو پھر یقیناً وہ اس طرف جب ٹیسٹ کی تعداد بڑھائی جائے گی اور ٹیسٹ ہوں گے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا, جو بہت خطرناک صورتحال ہے. سب سے پہلے دیکھیں حکومت جو ہے وہ تو صرف اعلانات کر سکتی ہے, لوگوں کو بتا سکتی ہے, لوگوں کو سمجھا سکتی ہے کہ آپ انفرادی طور پر اپنی حفاظت کریں. اگر لوگ حفاظت نہیں کریں گے تو پھر مجبوراً ریاست کیا کرے گی؟ ریاست تو پھر یہی کرے گی کہ وہ لاک ڈاؤن کر دے گی, وہ کرفیو لگا دے گی, وہ کہے گی لوگ باہر نہ نکلیں. جب ریاست کی طرف سے یہ کہا جائے گا پھر کہیں گے جی غریب بے روزگار ہو گئے ہیں, غریبوں کو کھانا نہیں مل رہا, پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بلکہ ہم بھی یہ بات کرنا شروع کر دیں گے کہ دیکھیں جی فلاں جگہ پر راشن نہیں پہنچا, فلاں جگہ پہ نہیں پہنچا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو خود اپنے طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے, زندگی بہت ضروری ہے, زندگی بچانا بہت ضروری ہے. باقی معاملات ہوتے رہیں گے, کہیں آنا ہے کہیں جانا ہے, یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. زندگی ہوگی تو دنیا کے معاملات چلیں گے, اگر جان ہوگی تو دنیا کے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہیں گے. زندگی ہے تو سب کچھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو انفرادی طور پر بھی حکومتی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے, ورنہ یہ نقصان ان کا اپنا ہوگا. جی بالکل, اس نرمی کا ناجائز فائدہ جو ہے وہ نہ اٹھایا جائے, اور یہ کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ الٹا نقصان ہے. یہ کوئی اس کو ناجائز فائدہ کہنا بھی میرے خیال میں بھیجا ہوگا. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات کر رہے ہیں ملک میں جو اس وقت کورونا کی صورتحال ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں جن کا تعلق عام آدمی سے ہے, جن کا تعلق ڈاکٹر سے ہے جو فرنٹ لائن پر فائٹ کر رہے ہیں, اور ان کا تعلق پورے ملک سے ہے, ملک کے مستقبل سے ہے, ملک کی معیشت سے ہے. ظاہر ہے یہ تمام تر معاملات ہیں جس کو اجاگر کرنا ضروری ہے تاکہ حکومت کی توجہ اس جانب, اور حکومت توجہ کسی حد تک ہے. ترین صاحب ابھی پشاور کی صورتحال ہم نے جانی ہے, اور وہاں پہ میرے خیال میں جو ابھی جس چیز کا وہ اظہار کر رہے تھے وہ لاک ڈاؤن والی بات ہے. اب پنجاب میں اور وہاں پہ صورتحال اور ہے, سندھ میں بھی کسی حد تک وہ جو جزوی لاک ڈاؤن کی بات کی گئی تھی اس میں بھی سب سے زیادہ جو ہیں وہ کیسز سامنے آئے ہیں. لیکن بلوچستان کہاں کھڑا ہے, بلوچستان کی کیا صورتحال ہے, اس کا ذکر میرے خیال میں کافی دنوں سے نہیں ہوا, وہ کیا جائے. اس حوالے سے ذرا اپڈیٹ لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف ہیں کوئٹہ جناب عبدالغنی کاکڑ. کاکڑ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. کیا صورتحال ہے سر بلوچستان میں کورونا کے مریضوں کے رجحانات, صحت یاب ہونے والوں کے رجحانات اور دیگر معاملات کا؟ دیکھیں بلوچستان میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے اب تک جو بھی اقدامات کیے ہیں, اگر زمینی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو یہ اقدامات وہ نتائج نہیں دے سکے ہیں جو جس کی توقع کی جا رہی تھی. بلوچستان میں تیزی کے ساتھ یہ جو کیسز ہیں اب رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں لوکل ٹرانسمیشن کے ذریعے. پہلے تو یہ اطلاع تھی کہ جو ٹریول ہسٹری ہے لوگوں کی, ان کی وجہ سے یہ وائرس پھیلنے کا ایک یہاں پہ خدشہ تھا, لیکن اب لوکل ٹرانسمیشن کے ذریعے بہت بڑے پیمانے پر یہاں پہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. آج کے تازہ ترین اگر میں آپ کے ساتھ اسٹیٹسٹکس شیئر کروں تو مزید 41 افراد میں آج کورونا وائرس کی تصدیق کی گئی ہے, اور یہ تعداد جو ہے یہ اب 536 تک پہنچ چکی ہے. ایک ہفتے کے دوران تقریباً 300 سے زائد افراد ایسے ہیں جن میں یہ وائرس جن کی تصدیق ہوئی ہے کہ ان میں یہ وائرس پازیٹیو آیا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو دیکھنے کے لیے حکومت نے لاک ڈاؤن یہاں پہ جب شروع کرایا, اور جس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ شہریوں کو پابند بنایا جائے گا تاکہ وہ خود کو گھروں تک محدود کریں اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں, تو وہ جو اعلانات تھے ان اعلانات پر کسی بھی طور پر اگر بات کی جائے تو عمل درآمد نہیں سامنے آ سکا ہے. اس وقت حالت یہ ہے کہ کوئٹہ کے اکثر کاروباری علاقے جو ہیں وہ کھلے ہیں, لوگوں کی جو پبلک گیدرنگ ہے وہ اسی طرح جاری ہے,
دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی جس کے بارے میں یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ بند ہوگی لاک ڈاؤن کے دوران، وہ بدستور اسی طرح جاری ہے اور لوگ بالکل اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں. اور حکومت اپنے وہ اعلانات اور وہ جو دعوے سامنے آئے تھے اس کا آؤٹ بریک روکنے کے لیے، وہ اس پر کسی بھی طور پہ اگر بات کی جائے تو میرے خیال میں اس پہ کوئی عمل درآمد سامنے نہیں آ رہا ہے. ایک اور جو تشویشناک بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایران اور افغانستان سے 28 فروری سے 21 اپریل تک اگر ہم جائزہ لیں تو 91,688 کے قریب افراد ایسے ہیں جو پاکستان میں داخل ہوئے ہیں بلوچستان کے مختلف بارڈرز جو پوائنٹس ہیں وہاں سے. تو ان افراد میں اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو نہ کوارنٹائن کیے گئے ہیں، نہ ان لوگوں کا کوئی اسٹیٹسٹکس یہاں پہ لوگوں کے پاس موجود ہے کہ وہ کس کس علاقے سے آئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ان کو کن کن مقامات پر رکھا گیا ہے. کئی لوگ ایسے بھی رپورٹ کیے گئے ہیں جو پیسوں کے عوض غیر قانونی روٹس کے ذریعے یہاں پہ انٹر ہوئے ہیں. اب یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان اقدامات کو شاید جو حقیقی بنیادوں پر اگر بات کی جائے ان کو جب تک عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا کہ یہ صورتحال تو یقیناً خراب ہوتی رہے گی. جہاں تک ریکوریز کی بات ہے، یہ جو صورتحال ہے اس میں اب بلوچستان میں مجموعی طور پر اب تک 6 افراد ایسے ہیں جو جام بحق ہوئے ہیں اور 167 ایسے افراد ہیں جو ریکور ہوئے ہیں جن کی یہاں پہ مختلف اسپتالوں میں ان کو یہاں پہ جب ٹریٹ کیا گیا تو وہ جو ہیں بہتر ہوئے ہیں. ان کے کیسز جب دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے تو وہ نیگیٹو رپورٹ کیے گئے ہیں. بہت شکریہ عبدالغنی کاکڑ، آپ نے ڈیٹیل میں ہمیں بتایا بلوچستان کی صورتحال. سجاد ترین صاحب، یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، گزشتہ ایک ہفتے میں ٹرینڈ بڑھا ہے، یعنی اس سے پچھلا جو ٹرینڈ تھا وہ کم ہوا. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم نے وزٹ کیا تھا بلوچستان کا، کوئٹہ کا، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ مجھے امید ہے کہ ملک کے دیگر صوبوں سے بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوگی. جو اقدامات میں نے دیکھے ہیں اور پھر جو مجھے بریف کیا گیا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ تو صورتحال کچھ اور ہے. آج ہم نے دیکھیں، ہم نے 3 لوگوں سے بات کی اور تینوں لوگوں کی طرف سے یہ بات بتائی جا رہی ہے ہمیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. وہ حکومت جو بار بار ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ گھر میں رہو، غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلو. اب کاکڑ صاحب کوئٹہ سے ہمیں یہی بتا رہے تھے نا کہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے، لوگ اسی طرح رش بھی کر رہے ہیں، لوگ اس طرح گھوم پھر بھی رہے ہیں اور لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. میں سمجھتا ہوں یہ والی بات اگر گورنمنٹ نے نہ روکی تو پھر مسائل بہت بڑھ جائیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر مسائل اتنے بڑھ جائیں جن کی شاہ محمود قریشی صاحب نے نشاندہی کی اور ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں. اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال ہو. لیکن حکومت کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر لوگ جو ہیں وہ حکومتی اقدامات نہیں مان رہے یا حکومت کی بات نہیں مان رہے تو پھر ان کو ایکشن لینا ہوگا، اور پھر یہ حکومتی اقدامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے فورسز کو یوز کرنا پڑے گا، چاہے وہ رینجرز کو یوز کریں، پولیس کو یوز کریں یا پاک فوج کو یوز کریں، کیونکہ لوگوں کو اب گھر میں کسی نہ کسی طرح روکنا ہوگا، ورنہ اس سے ہمارے ملک کے مسائل بڑھ جائیں گے. جی ابھی تک جو صورتحال ہوئی ہے اس میں یہ بات بالکل سامنے آئی ہے کہ عام طور پر عام آدمی جو ہے وہ اس صورتحال کو سنجیدہ نہیں لے رہا، جو بہت میں سمجھتا ہوں خطرے کی بات ہے. جی اچھا، اس میں اب 2 باتیں ہیں نا، ہم عمومی طور پر یہ بات کرتے ہیں سجاد ترین صاحب کہ حکومتی جو اقدامات ہیں ان میں کہیں کمی یا خامی ہے. اچھا، وہ شاید کمی یا خامی جان بوجھ کر نہیں ہے، وسائل کی کمی ہو سکتی ہے، وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ ابھی ہمیں یہ بھی تو بات سامنے آئی ہے کہ جیسے پشاور سے بتایا جا رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ڈاکٹر کی سیفٹی کٹس کا تھا وہ کسی حد تک امپروو ہوا ہے. تو وہ تو ظاہر ہے جیسے جیسے ہمارے پاس وسائل آتے جائیں گے وہ گریجولی اس میں امپروو کرتے جائیں گے. حکومت اپنی طور پر اقدامات کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب جو صورتحال ہے رسپانس کی وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی جناب مولانا سراج الحق صاحب. بہت شکریہ مولانا صاحب وقت دینے کا. اس وقت چونکہ بات ہو رہی ہے اوورآل کورونا کے حوالے سے، اور آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، تو وزیر اعظم نے جو اناؤنس کیا تھا لاک ڈاؤن، اس پہ جو صوبوں کی جانب سے وزرائے اعلیٰ کی جانب سے رسپانس سامنے آیا، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اور جس بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں تھوڑا واضح بھی کر دیجیے گا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ تو بات کلیئر ہے کہ یہ سارا عرصہ جو کرونا وائرس کا دورانیہ رہا، ایک بار بھی مرکزی حکومت نے 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اکٹھا نہیں کیا. وزیر اعظم کشمیر کو، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو دی، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کی حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، مرکز نے ان کا ساتھ نہیں دیا.
اور اب سندھ کی حکومت کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم ٹائیگرز کو کرونا وائرس کے متاثرین کو یا غریبوں کو امداد پہنچانے میں شریک نہیں کریں گے. اور مسلسل کرونا وائرس کو بھی ایک سیاست کے لیے لوگ استعمال کرتے رہے. میرا موقف یہ ہے کہ یہ وقت اتفاق کا تھا, یہ ایک بیانیے کا تھا, یہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنانے کا تھا, پوری قوم کو حوصلہ دینے کا تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دوران بھی مرکز اور صوبے ایک دوسرے کے خلاف موقف اپناتے رہے اور ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے رہے. اس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہے, عوام کو ہے, غریبوں کو ہے. بڑے جو ہے وہ ہر حالت میں بڑے ہوتے ہیں, وی آئی پی ہر حالت میں وی آئی پی ہے, لیکن مسئلہ غریب انسان کا ہے جو ہمیشہ متاثر ہوتا ہے. سراج الحق صاحب, سجاد ترین صاحب بھی سوال کرنا سراج الحق صاحب یہ بتائیں کہ یہ حکومت اور وفاق کو جو ہے, یہ وفاق اور صوبوں کو ایک پیج پر لانے اور ساری پولیٹیکل قیادت کو ایک پیج پر لانے پہ کیا حکمت عملی اختیار کی جائے جس میں یہ سب لوگ ایک پیج پر آ جائیں اور ایک حکمت عملی اور ایک نیشنل ایکشن پروگرام جو ہے وہ کورونا کے خلاف بنے اور اس پر سیاست نہ ہو؟ آپ کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیے, سب کو ایک پیج پہ لانے کے لیے بنیادی کردار وہ وزیر اعظم نے ادا کرنا ہے, وفاقی حکومت کو آگے آنا ہے, اس کو بڑا دل بڑا کرنا ہے, اس کو ساتھ چلانا ہے. اس لیے کہ اگر ہم ایک مصیبت میں ہے, ایک میں ہے, خود وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہے, تو جنگ میں آپ نے دشمن سے لڑنا ہے یا آپس میں لڑنا ہے؟ اس وقت تو عام آدمی محسوس کر رہے ہیں اس کرٹیکل سچویشن میں بھی یہ آپس میں ہے, جنگ ہے, کورونا وائرس کے خلاف جنگ تو نہیں کرتی. اس لیے میرا اب بھی یہی موقف ہے, ہر شہروں کو بلا, اس کے علاوہ اپوزیشن کو بھی بلا ہے, وزیر اعظم آزاد کشمیر سب کو آپس میں بیٹھ کر اس وبا کے خلاف اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سراج الحق صاحب, کیا مسائل آڑے آ رہے ہیں سب کو ایک پیج پر لانے کے حوالے سے؟ جیسے آپ نے کہا یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے, مگر کیا مسائل آڑے آ رہے ہیں؟ وہ جب تقریر کرتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم ایک پیج پر ہیں. حکومت ہے, ان کی انچارج ہے, ان کو جو افسر سے ذمہ دار آج مبتلا ہے, اور شاید وہ اس حکومت میں انجوائے کرتا ہے. اب تک اس نے اس پہ ایک ذمہ داری نہیں سمجھا, ورنہ اگر ذمہ داری آدمی سمجھتا ہے تو پھر سب کو چلانا یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے. جب سارے اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے, پھر بھی کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ آپ مرکزی وزراء کو اپوزیشن کے خلاف بیان دینے میں نہیں پائیں گے. تو اخبار دیتے ہیں, اخبار میں بیانات یہی ہوتے ہیں, تو یہی سراج الحق صاحب یہ بتائیں, آج آپ نے خود یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر کا جو رویہ ہے وہ وہی رویہ ہے جو کنٹینر والا تھا, تو اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے پرائم منسٹر کو یہ بات بتانے کے لیے کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, اپوزیشن کیا حکمت عملی اختیار کرے آپ کے سمیت تمام قائدین جو ہیں؟ اب میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی ہے, پہلے بھی شاید وہ ان کا سگنل کا وہاں پرابلم آ رہا تھا. بہت شکریہ سراج الحق صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. اب صورتحال ایک جانب ہم بات کر رہے تھے لوگوں کی غیر سنجیدگی کا, تو لوگوں کو تو ظاہر ذمہ داری لینی ہے, ان کو بھی کرنا ہے. یہ حکومتی ذمہ داری کے حوالے سے ابھی تک, یعنی آپ لیں فروری سے لے کے اب اپریل کا جو ہے وہ اختتام آ گیا ہے, ابھی تک ایک پیج والی بات چل رہی ہے. ترین صاحب, یہ کیا صورتحال بنے گی؟ یعنی وفاق اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر, جب ان سے بات کی جاتی ہے تو آپ کے سامنے کئی منسٹرز اسد عمر سمیت باقی وزراء یہ کہہ چکے ہیں نہیں ہم تو ایک پیج پر ہیں, ہمارے درمیان بہت ہی بہترین کوارڈینیشن ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ جتنے وزیر یہ بات کرتے ہیں اور خود پرائم منسٹر بھی اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ صرف میڈیا پر بات ہو رہی ہے, یہ میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ سب لوگ ایک پیج پر ہیں. سراج الحق صاحب نے یہ بتا دیا ہے نا کہ سندھ گورنمنٹ تو لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی تھی اور وفاق نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اس سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ وہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنی مرضی کے کچھ اور فیصلے کر رہی ہیں, وفاق کوئی اور کرنا چاہ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں اپوزیشن کے تمام لوگ ہیں, آج ہماری سراج الحق صاحب سے بات ہوئی, اس سے پہلے ہماری مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی بات ہوتی رہی ہے,
رحمان ملک صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی، اس ہفتہ کے دوران ہماری مختلف لوگوں سے بات ہوتی رہی پروگرام کے دوران، ان سب لوگوں کی جانب سے یہی کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پروگرام ہونا چاہیے، ایک متفقہ طور پر کوئی پروگرام ہونا چاہیے، اور وہ پروگرام جو ہے قوم کو متحد کرنے کا جو پروگرام ہے وہ حکومت بنا سکتی ہے۔ حکومت کی جانب سے ایک اتفاق رائے کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ دیکھیں پشاور میں آپ کو پتہ ہے جب بچوں کے اسکول پر حملہ ہوا اور بہت سارے بچے شہید کر دیے گئے، تو اس وقت مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، میاں نواز شریف نے تمام اختلافات کو سائڈ پر رکھتے ہوئے تمام اپوزیشن کو بلایا اور اس پہ ایک APC ہوئی اور ایک نیشنل ایکشن پروگرام ہوا اور اس پر پھر عمل ہوا اور دہشت گردی کے خلاف ایک موقف اختیار کیا گیا اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے تھی، ہم شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے ایسا نہیں ہو رہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی لیڈروں کی ایک کانفرنس بلائی تھی جو اتفاق رائے کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا قدم تھا، لیکن اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی سپیچ کی اور وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد جب لیڈر آف اپوزیشن میاں شہباز شریف نے یہ پوچھا کہ پرائم منسٹر ہیں تو انہوں نے کہا جی نہیں ہیں، تو وہ بھی چلے گئے، بلاول بھٹو زرداری بھی چلے گئے۔ تو وہ جو اتفاق رائے کی کوشش تھی اس کو تو خود سبوتاژ کیا پرائم منسٹر عمران خان نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اندھا کی صورتحال جو جس طرح کے حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ صحت کے ماہرین کہہ رہے ہیں جو آنے والے دن ہیں، دنیا بھر کے ماہرین کی آپ رپورٹس دیکھیں جو آ رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں جو آ رہی ہیں، جو اخبارات میں آ رہی ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ وہ آنے والے دن جو ہیں، آنے والے مہینے، آنے والے ہفتے پاکستان کے لیے بہت شدید مشکلات کا بتا رہے ہیں کہ بہت مشکلات ہوں گی۔ تو ان مشکلات کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کو اب بھی یہی کام کرنا چاہیے کہ ساری اپوزیشن کو جمع کرنا چاہیے اور اتفاق رائے سے ایک پالیسی بنانی چاہیے۔ اگر لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے تو وفاق اعلان کرے۔ پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا شروع میں، کہ ہم ان پر کوئی تنقید نہیں کرتے، پرائم منسٹر عمران خان لیڈ کریں، وہ لیڈ کریں، وہ لوگوں کو کورونا سے ہم لڑ لیں، پھر اس آپس کی سیاست تو چلتی رہے گی، پھر نیب بھی چلتے رہے گا اور ساری صورتحال چلتی رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی حکومت کو ایک اور کوشش کرنی چاہیے جی۔ اچھا، نیب کا اب آپ نے ذکر کر دیا ہے تو ظاہر ہے دوسرے معاملات بھی تو حکومت دیکھ رہی ہے نا۔ ابھی دیگر معاملات میں آپ کو پتہ ہے وہ سکینڈلز کا زمانہ بھی آ گیا ہے اور اس میں 25 اپریل کو جو ہے وہ رپورٹ کا کہا جا رہا ہے جس میں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں وہ مزید لیٹ ہو سکتی ہے، وہ معاملہ ہے جہانگیر ترین صاحب، دیگر وزراء۔ اب نیب نے اس معاملے کو جو سکینڈل سامنے آیا تھا، جو رپورٹ سامنے آئی تھی، اس کو اٹھایا ہے اور اس کی مزید انکوائری کرنے جا رہی ہے۔ تو نیب راولپنڈی نے باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کر دیا ہے، آپ کو پتہ ہے گزشتہ روز اس کا فیصلہ ہوا تھا۔ تو اب ظاہر ہے اس میں بھی کارروائی جو ہے وہ مکمل ہوگی، احتساب بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو یہ کیا اچھی بات ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ احتساب بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ جو وہ لوگ ہیں یہ بہت طاقتور لوگ ہیں جو چینی سکینڈل میں لوگ ملوث ہیں، یہ جن کو کہا جا رہا ہے یا جن کے بارے میں پہلی رپورٹ آئی ہے اور انگلیاں اٹھی ان لوگ، وہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ آج FIA نے اپنا ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہے اس کو معطل کر دیا ہے کیونکہ وہ ان کو ساری انفارمیشن لیک کر رہا تھا۔ اس بات سے میں نام بتا دوں، سجاد باجوہ جو ہیں وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے میرے خیال میں، ان کو معطل کیا گیا اور وہ خسرو بختیار صاحب کے حوالے سے ان کا بتایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں میرے خیال میں ہمارے پروگرام ختم ہونے تک تو میں یہ امید کروں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پر ان لوگوں کو کابینہ سے نکال دیتے جن وزراء کا یہ کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ پرائم منسٹر عمران خان کا کنٹینر پر جب پاناما آیا تو اس وقت ان کا یہ موقف تھا کہ جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو ریزائن کرنا چاہیے کیونکہ وہ اقتدار میں اور ان کی موجودگی میں انکوائری جو ہے وہ شفاف نہیں ہو سکتی۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا رہا ہے، آج یہ ثابت ہو گیا ہے، خود حکومت نے اس کو نکال دیا ایڈیشنل ڈائریکٹر کو، جو ایڈیشنل ڈائریکٹر وہ کمیشن کا جو انکوائری کرنے والا کمیشن ہے اس کا ممبر تھا، جو لوگ وہاں اپنے لوگ جو ہیں وہ فٹ کرا سکتے ہیں اور ان سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں کہ کہاں ان کے لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ کتنے طاقتور لوگ ہیں۔ آج شام تک پرائم منسٹر عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ جن لوگوں کو وہ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے، یہ طاقتور لوگوں کے خلاف پاکستان میں کچھ نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وزیر کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے تھی، بلکہ اس کو اندر ہو جانا چاہیے تھا شام تک، اس کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا جس کو یہ بندہ انفارمیشن لیک کر رہا تھا۔ سرکاری ملازم پہ بجلی گر جاتی ہے، سرکاری ملازم کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں، اس کو معطل بھی کر لیتے ہیں، اس کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن جن کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو چینی مافیا ہے، جو شوگر مافیا ہے،
اس کے خلاف ہاتھ کب ڈالا جائے گا؟ وہ جس بندے کو دیکھیں، یہ دیکھیں کیسا انصاف ہے جی، یہ ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان، اور ان کا انصاف دیکھیں، اس آدمی کو تو نوکری سے معطل کر دیا گیا جو انفارمیشن لیک کر رہا تھا، لیکن جس کو وہ اثر لیک انداز کر ہو رہا رہا تھا، جو اثر انداز ہو رہا ہے، وہ کیبنٹ میں موجود ہے۔ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے جی؟ یہ لوگوں کو کیا آپ بتا رہے ہیں؟ پھر اس کا مطلب وہی ہوا نا، آپ ان کو کہتے ہیں وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، اس کا مطلب ہے چور ڈاکو تو پھر آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر شام تک آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں کرتے، کم از کم اس کو اس انکوائری تک اس وزیر کو کیبنٹ سے نکال دینا چاہیے تھا کہ پہلے جی نکال آپ کو دینا چاہیے فارغ تھا کر جب نام آیا تھا، اس وقت ہی۔ اب دیکھیں، ترین صاحب تو ویسے ہی ڈسکوالیفائی تھے نا، وہ باہر بیٹھے تھے، ایک ان کو پہلے تو نام نکال آیا، دینا چاہیے۔ ایک پہلے نام آیا، اب دوسرا جو ہے یہ ثابت ہو گیا کہ اس کو جو کمیشن بنایا گیا تھا اس میں ایک آدمی انفارمیشن لیک کر رہا تھا اور منسٹر کو لیک کر رہا تھا، اس منسٹر کو بھی نکالنا چاہیے یہ سونے پہ کیبنٹ سے۔ سہاگا ہو گیا نا۔ یہ دیکھیں، اگر ایک تو طاقتور، خلاف رپورٹ آئی ہے، دوسرا وہ اثر انداز بھی ہوئے ہیں، دیکھیں دو باتیں ہو گئی ہیں۔ اگر آپ طاقتور لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے نا تو پھر کوئی انصاف نہیں ہوگا، اور نہ یہ طاقت۔ دیکھیں شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایوب خان کے زمانے میں بھی تھے، یہ ہر دور میں رہتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان بھی اگر ان کے سامنے بے بس ہیں تو پھر ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا جی؟ سب بے بس تو خیر میرے خیال میں پتہ نہیں کون کون ہے، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں، ادھر انکوائری چل رہی ہے، ادھر رپورٹ آنے والی ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ سیاست بھی کرنی ہے، حکومت بھی چلانی ہے۔ پنجاب کا وجود جو ہے وہ موجودہ حکومت کا، وفاق کا کہیں یا پی ٹی آئی کی حکومت کا، وہ سنا ہے کوئی خطرے میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ ترین صاحب بڑے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ترین صاحب کے بارے میں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جب جہانگیر ترین کی فیکٹری پر ایف آئی اے نے چھاپا مارا تھا تو اس وقت جہانگیر ترین صاحب نے بہت زیادہ ریئیکشن کیا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جہانگیر ترین صاحب نے پرائم منسٹر پر تو بات نہیں کی، لیکن پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا انہوں نے نام لیا تھا۔ وہ در حقیقت اعظم خان کے نام میں وہ در پردہ نام پرائم منسٹر عمران خان کا ہی لے رہے تھے، وہ تنقید پرائم منسٹر عمران خان پر ہی کر رہے تھے۔ وہ اعظم خان جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کا آدمی ہے، بغیر پرائم منسٹر کے وہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ بات نہیں ہے، ابھی ان کی گورنمنٹ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیے گا اگلے 2-3 مہینوں میں یہ جیسے ہی ان کے کوئی مسائل، پولیٹیکل مسائل پیدا ہوں گے ان کے لیے، تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بہت سلو کام کر رہے ہیں، اپنے گروپ کی میٹنگز بھی کر رہے ہیں، لوگ ان کے رابطے میں بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فیصل آباد سے جو رکن ہیں راجہ ریاض صاحب جو پیپلز پارٹی میں تھے اور پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے، انہوں نے تو ایک بہت پریس کانفرنس بھی کی۔ باقی لوگوں کو جہانگیر ترین صاحب نے خود روک دیا ہے، ورنہ وہ بھی پریس کانفرنس کرنے والے تھے اور ایک گروپ سامنے آنے والا تھا۔ یہ گروپ بالکل موجود بن چکا ہے، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اس پر کام کر رہے ہیں، اور جیسے ہی پرائم منسٹر عمران خان کے لیے جو پولیٹیکل مسائل آنے والے 2-4 مہینوں میں پیدا ہوں گے، جب وہ پیدا ہوں گے تو پھر جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی اور چودھری برادران بھی وہ اس وقت پھر اپنا جو ہے وہ سارا کارڈز اوپن کریں گے، اور میرے خیال میں پرائم منسٹر کی جو مشکلات ہیں ان میں پھر وہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ وقت چونکہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، بہت شکریہ سجاد ترین صاحب، آپ نے اپنے ہمیں تجزیے سے نوازا ہے، لیکن جاتے جاتے ناظرین اتنی بات ہے، حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے، ہم بار بار بات کرتے رہیں گے، لیکن عوام کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی اس موضوع کو کورونا کے حوالے سے سنجیدہ لیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اپنے ملک کا احساس کریں۔ اعتزاز نکیر، سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔